नमल बाय निम्रा अहमद एपिसोड 40। जिस दोपहर फारिस घर वापस आया वो एनेक्सी वालों के लिए तो ईद का ही दिन था। हसीना और सदाकत ने अच्छा सा खाना बनाया था और सैम, नुसरत और बड़े अब्बा उसके साथ लाउंज में बैठे थे। सब खुशबाश उससे बातें कर रहे थे और वो भी मुस्कुरा कर उनके सवालों का जवाब दे रहा था। वो थका हुआ मगर मुतमईन लगता था। हनीन मिलकर स्टडी में चली गई थी और वो कुछ काम कर रही थी और ऐसे में सिर्फ जुमर थी जो अब तक उससे नहीं मिली थी। ऊपर अपने कमरे में वह नाखून दांतों में दबाए इधर उधर टहल रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ बढ़ती और फिर सर झटक कर वापस हो लेती। जरा सी दर्द से नीचे से आवाजें साफ सुनाई देती थीं। सबको शुक्रिया कह रहा है, आपा आपका शुक्रिया, खाना भेजने वाले का, अंकल आपका शुक्रिया, दुआ करने का, सदाकत तुम्हारा शुक्रिया, पता नहीं किस किस चीज़ का। और मैं जो इतने महीने उसके लिए ख्वार होती रही हूँ, मेरा तो कोई एहसास ही नहीं है। वो खफकी से खुद से बुड़बुड़ा रही थी। मैं ज़ुमर को देख लूँ। वो एक्सक्यूज़ करके उठाया और अब ज़ीने चढ़ने की आवाज़ आ रही थी और ज़ुमर ने जल्दी से तकियों के ख़िलाफ़ उतारे, नए ख़िलाफ़ निकाले और जिस वक्त वो दरवाज़ा ज़रा सा बचाकर अंदर दाखिल हुआ, वो मसरूफ़ सी तकियों के ख़िलाफ़ बदलती हुई नज़र आ रही थी। अस्सलामु अलैकुम। दरवाजे में खड़ा वो ज़रा सा खंकार कर बोला और ज़ुमर ने एक बेनियाज़ और उचनती नज़र उस पर डाली। जीन्स पे स्वेटर पहने वो थका हुआ मगर मुतमईन लग रहा था और तकिए को नए कवर में डालती हुई मसरूफ़ अंदाज में वो बोली, नंबर 1, मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया है टीम पार्टनर समझ के किया है, और नंबर 2, मैं अब भी नहीं भूली कि तुमने मुझे इस्तेमाल करके जेल तोड़नी चाहिए थी, और नंबर 3, मुझे तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली बातें भी याद हैं, और नंबर 4, तुम जब चाहो डिवोर्स पेपर्स बनवा लो। अगर मेरे पास हक़ तलाक होता तो मैं खुद बनवा लेती। नंबर 5, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने अपना सामान नीचे स्टडी रूम में शिफ्ट कर दिया है। ये कमरा अब सिर्फ तुम्हारा है। और नंबर 6, हम टीम की तरह पहले की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही मालूम होने का ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया है। नंबर 7, अल्फाज टूट के, क्योंकि वह खामोशी से कदम कदम चलता उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपने कंधे से लगाया और थोड़ी थोड़ी उसके कंधे पे जमाए आंखें बंद की उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया मेरे लिए लड़ने का। चंद सातें और गुजरी और चंद लम्हे और गुजरे और ज़ुमर जो बिल्कुल मुंजमद हो गई थी, बमुश्किल ही गहरी सांस लेकर बोली, नंबर 7, में कल तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करूंगी, जिसके तहत तुम्हें मुझसे 10 फुट दूर रहना होगा। और अपने हाथ छुड़ाया और फारिस ने चेहरा उठाया, उसे कोहनी से थामे अपने सामने की और कदरे ताज्जुब से उसे देखा। तुम कल ये ऑर्डर फाइल करोगी वाकई में? बिल्कुल, गर्दन अकड़ा कर वो बोली, मगर उसकी आंखों में देखना, उफ, मगर कल तो छुट्टी है। मेरा मतलब था परसों, दिल मिलाकर बोली और कोहनी छुड़वा कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अच्छा कमरा तो मत छोड़ो, हम बैठकर इस बारे में बात कर लेते हैं, वो पीछे से बोला था और तकान से मुस्कुरा कर। नंबर 8, मेरा फैसला हतमी है। बज़ाहिर खुश्क लहजे में कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और सीढ़ियाँ उतरते उसके कानों से धुएं निकल रहे थे और बामुश्किल चेहरे को नॉर्मल रखे वो स्टडी में आई तो अंदर नक्शा ही बदला हुआ था। एक सोफ़ा कम बेड जो बिल्कुल जो फ़िलहाल तो खुला ही हुआ था और उसकी ऊंचाई 2 मैट्रेस जितनी ही थी। उस पर हनीन लैपटॉप लिए बैठी थी और अंदर सफ़ेद फ्लैश लगी थी और हन्ना यकटक उसे देख रही थी। हाँ तो क्या बना? ज़ुमर फ़ौरन उसके करीब आई। मैंने इस फ्लैश ड्राइव के प्रोग्राम को डिक्रिप्ट कर लिया और वो खुल भी गई है। ज़ुमर को आगे पीछे की हर शय भूल गई और दिलो दिमाग में जिससे सुकून सा उतर आया। ओह रियली? वो खुशी से कहती उसके साथ आ बैठी और स्क्रीन को देखा। क्या निकला इसमें से? हनीन अभी तक शल थी। मैंने इतने महीने लगाए, इतना वक्त बर्बाद किया सिर्फ एल्सा और आना के लिए? क्या? हनीन ने स्क्रीन का रुख उसकी तरफ फेरा। इस फ्लैश ड्राइव में सिर्फ फ्रोज़न फिल्म के कुछ भी नहीं है। हर तरह से खंगाल चुकी हूँ मैं इसे, मगर ये खाली है। या तो भाई ने असल फ्लैश मुझे नहीं दी या उसने गलत फोल्डर कॉपी किया था। वो अभी तक सुन थी। ओह नहीं, ज़ुमर ने निढाल सी होकर सर पीछे को गिरा लिया और कसरे कारदार के लाउंज में जवाहिरात कारदार गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसकी रंगत मारे गजब की स्याह पड़ रही थी जब सोफे बैठा हाशिम गर्दन पीछे को फेंकता हंसता हुआ जा रहा था और जवाहिरात ने रुक करना पसंदीदगी से उसे देखा। वो रिहा होकर हमारे सरों पर फिर से पहुंच गया और तुम हंस रहे हो? उसने विटनेस स्टैंड पे खड़े होकर एडवोकेट जनरल को ब्लैकमेल किया। नो दैट्स कूल। और वह हंस रहा था। जुमर को तो मैं देख लूंगी, तुम मुझे बताओ अब हम उसको दोबारा कैसे जेल भेजेंगे? अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस में कोई उसको प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहेगा। मैंने आपसे कहा था केस जल्दी चलवाने की कोशिश ना करें, लेकिन खैर। हंसते हंसते वो पल भर को रुका और महजूज अंदाज में जवाहरात को देखा। मैं मजीद उसको जेल में नहीं भेजना चाहता, उसको सिर्फ एक शख्स ही अंदर करवा सकता था, कर्नल खावर।
اب مزید کوشش نہ کیجیے، وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ اب موو آن کرنے کا وقت ہے، اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ کوٹ کا بٹن دبا کر وہ اٹھا۔ میں ممی ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں اور میں راستہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پرانی دشمنیاں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اور ماں کا شانہ تھپک کر وہ آگے بڑھ گیا اور جواہرات وہیں کھڑی کلستی رہی اور پھر کمرے میں آئی اور دروازہ مقفل کیا اور فون میں لایا۔ مجھے کچھ اچھی خبر سناؤ فصیح، زہر خون لہجے میں وہ بولی تھی۔ آج رات کام ہو جائے گا، پہلے سادی اور پھر خاور۔ سن کر اس نے موبائل پرے ڈالا اور سنگھار میز کے قداور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سفید اور سرخ لمبے گاؤن میں ملبوس وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر چہرے پہ چھایا غیظ و غضب اس کے حسن کو گہنا رہا تھا، اور شرارے پھوڑتی آنکھوں سے آئینے کو دیکھتے اس نے گردن میں پہنی موتیوں کی مالا نوش ڈالی۔ تڑ 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 سفید چکنے چکنے موتی ٹوٹ کر فرش پہ گرنے لگے۔ اوپر اپنے کمرے میں بستر پہ سستی سے نیم دراز پیروں کی کینچی بنائے نوشرواں کھٹا کھٹ موبائل پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا، اور بال بنے تھے اور لباس سے لگتا تھا کہ ابھی آفس سے لوٹا ہو۔ آنکھوں میں ازلی بیزاری کی جگہ مصروف سا تاثر تھا، گویا گفتگو میں بہت منہمک ہو۔ بھائی شادی کرنے جا رہا ہے؟ اسکرین پہ الفاظ ابھرے تھے اور دوسری طرف سے علیشا کا جواب چمکا۔ یہی بتانے کے لیے اتنی صبح ٹیکسٹ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی دلچسپی نہیں سننے میں کہ وہ کس سے شادی کرنے جا رہا ہے؟ تم بتا دو۔ آبدار عبید سے، وہ جو ہماری یونیورسٹی میں تھی۔ مجھے شدید ناپسند ہے وہ۔ بھائی کو بھی وہی لوگ پسند آتے ہیں جو مجھے شدید ناپسند ہوتے ہیں۔ لکھتے ہوئے اس کے آئیبرو بھینچ کے اور آنکھوں میں خفگی آ گئی۔ اچھا وہی جس کو تم یونیورسٹی میں تنگ کرتے تھے، پھر ہاشم نے تمہیں پٹوایا تھا؟ وہ محسوس ہوئی تھی اور لمحے بھر کو نوشرواں کاردار منجمد ہو گیا، جیسے سارا خون ہی اس کا جم گیا اور ہڈیاں برف بن گئیں۔ کون ہاشم، اور تمہیں کیسے پتا؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ آبی کے منگیتر کا نام بھی شاید ہاشم ہی ہو۔ کیا تمہارے بھائی نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کا اکاؤنٹ اپنے پاس مرر کر رکھا تھا؟ اس کی ساری ای میلز میں پڑھا کرتی تھی، مجھے یاد ہے ہاشم نے ان کو میل کر کے بتایا تھا کہ تم ان کے دوست کی بیٹی کو تنگ کر رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے کسی بندے کے ذریعے تمہیں پٹوایا تھا۔ شاید اس کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ خود کو اس لڑکی کا شوہر یا منگیتر ظاہر کرے، اور وہ رکی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا؟ اور نوشرواں کے چہرے کا رنگ یوں نچڑ گیا جیسے سینے میں گھاؤ لگا کر کسی نے سارا خون ہی نکال لیا ہو۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے موبائل فون وہیں لحاف پہ گرا دیا اور سر اٹھا کر خالی خالی شل ششتر نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں سنگھار میز کا آئینہ اس کا زر چہرہ منعکس کر رہا تھا، اور اس کی ساری دنیا ہی زمین بوس ہو گئی تھی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ کرنل خاور اپنے کمرہ سجن میں زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا، نگاہیں دور خلا میں جمی تھیں اور وہ کسی سوچ میں گم تھا، گہری سوچ میں۔ آنکھوں کے ارد لگے زخم اب مندمل ہو چکے تھے اور صحت بھی بہتر تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونکا اور چہرہ اٹھایا۔ گارڈ کھانے کی ٹرے لایا اور نیچے زمین پہ رکھی، اور خاور کی نگاہیں ادھ کھلے دروازے کے پار گئیں۔ وہاں ایک اور گارڈ نظر آ رہا تھا، اور خاور کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑیں۔ تمہاری اور اس کی تو صبح ڈیوٹی ہوتی ہے نا، تو تم لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور رات والے گارڈز کہاں ہیں؟ اس کا ماتھا ٹھٹکا اور گارڈ نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور گہری خاموش نظر سے مڑ گیا، اور خاور تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ مجھے سعدی یوسف کے کمرے میں جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ چونکا ہوا لگتا تھا، مگر گارڈ نے ایک دم پیچھے مڑ کر ایک زوردار مکہ خاور کے جبڑے پہ دے مارا، اور حملہ غیر متوقع تھا اور تیور گرا کے پیچھے گرا۔ اسی اسنا میں وہ دروازہ آگے سے بند کر چکا تھا، اور خاور وحشیانہ انداز میں دروازہ پیٹنے لگا۔ اگر تم نے اسے مارا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم اس کو نہیں مار سکتے اور اس کو ابھی نہیں مرنا۔ سعدی یوسف کے کمرے تک یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا کاغذ سامنے رکھے سنہری قلم سے لکھتا جا رہا تھا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس اس لڑکے کے تازہ شیمپو کیے بال گیلے اور سلیقے سے پیچھے کو بنے تھے، اور وہ گردن ترچھی کیے منہمک سا قلم کاغذ پہ رگڑ رہا تھا۔ قرآن میں بہت سے واقعات آپ پھر پھر کر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دہراتے ہیں۔ ہر دفعہ دہرانے کا مقصد مختلف ہوتا ہے، جیسے سورہ نمل میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ اسے تو بہت سی اقدار مشترک ہوں گی، مگر میں محدود سوچ اور محدود علم کا آدمی ہوں، اتنا غور و فکر کر پاؤں گا جتنی میری ذہنی وسعت ہے۔ سو میں کہہ رہا تھا اللہ کہ اب تک جتنے بھی واقعات پہ غور کیا ہے میں نے، ان سب میں ایک اکائی ہے جو پورے سسٹم کے خلاف کھڑی ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک موسیٰ اور سامنے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر، پھر سلیمان علیہ السلام اور ان کے سامنے ایک پورا سسٹم جس کو وہ کنٹرول کیے ہوئے تھے، پھر ایک سلیمان علیہ السلام اور ان کے سامنے ملکہ سبا اور اس کے سردار سلطنت، دوسری جانب ایک ملکہ سبا اور سامنے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لاؤ لشکر، ایک ہدہد جو پورے لشکر کے سامنے اکیلا کھڑا اپنی صفائی دے رہا تھا، پھر ایک شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے پوری کافر قوم۔ لیکن اگر غور کرو تو سورہ کا
نام النمل ہے، چیونٹیاں، کوئی بھی یہاں اکیلے ہو کر بھی اکیلا تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کی قوم ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگ ہیں، ملکہ بھی اپنے سرداروں کے ساتھ ہے، شعیب بھی اپنی قوم کی ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے بھی وارث تھے جن سے ان کے خلاف قتل کی سازش کرنے والے ڈرتے تھے۔ انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اکیلے نے یہ سب کر لیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چیونٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو بھولنا تو نہیں چاہیے۔ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اور باہر کچن میں وہی گارڈ خاموشی سے ٹرے میں پلیٹ رکھ کر لا رہا تھا اور چمچ کانٹا سب برابر کیا اور نیپکن سجایا اور گلاس رکھا۔ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے رہے، اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے کیا تم ارتکاب کرتے ہو فاحشہ کا حالانکہ تم دیکھتے ہو، فاحشہ تیز تیز لکھتے اس معصوم لڑکے نے گہری سانس لی۔ اس لفظ کے ساتھ ذہن میں عموماً ان کاموں کا خیال آتا ہے نا جو بدکاری اور بدکاری سے جڑے ہوتے ہیں، وہ تو فاحشہ ہوتے ہی ہیں، مگر اس لفظ کا مطلب زیادہ وسیع ہے۔ فاحشہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا سرے عام کیا جائے، چاہے وہ بدکاری ہو، عمل لوط ہو، سوتیلی ماں سے شادی ہو، یا دن دہاڑے ہونے والی قتل اور رہزنی کی وارداتیں ہوں۔ قوم لوط مسافروں کو لوٹتے تھے اور ان کا فحش عمل جو تھا، فحش عمل اس کے علاوہ ہے۔ لوط علیہ السلام ان کو کہتے بھی تھے تم دیکھتے ہو، یہاں نظر نہیں آیا، نظر یعنی آنکھ سے دیکھا، یہاں بصر کہا گیا ہے، بصر یعنی دل سے دیکھنا، بصیرت رکھنا اور سمجھ رکھنا۔ تو کھلم کھلا برائیوں کو سمجھنے والے لوگ جو پھر بھی ان کی مخالفت نہ کریں، وہ بھی قوم لوط جیسے ہی ہوئے نا۔ آج کل کھلم کھلا گناہ کرنے کو تو بولڈنس کہا جاتا ہے، خود اعتمادی کہا جاتا ہے۔ بھلے ہمارے بڑے بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہوں، کھلم کھلا بے ادبی ہو رہی ہو، ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کانفیڈنٹ ہے اور بولڈ ہے۔ کچن میں میری اب پیالے میں سوپ ڈال رہی تھی اور گارڈ منتظر سا کھڑا تھا۔ کہا لوط نے کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایک قوم ہو جو جہالت برتتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ لکھتا جا رہا تھا، آج کل یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب ہمارے بچے اس کو بہت ہی لائٹ لینے لگ گئے ہیں۔ قوانین پاس کروا کر بایولوجیکل وجوہات بیان کر کے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سو ان کو برداشت کریں ورنہ درگزر کریں۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے برداشت کیوں نہیں کیا؟ کائنات میں کسی نے یہ گناہ پہلے نہیں کیا تھا، یہ اسی قوم سے تو شروع ہوا تھا۔ آج لوگ اس کو برداشت، روشن خیالی اور ترقی پسندی کی علامات قرار دیتے ہیں۔ ہمارے والد لوط علیہ السلام نے اس کو جہالت قرار دیا تھا۔ اور ٹرے میں میری نے گرم گرم چاولوں کی پلیٹ رکھی اور ساتھ میں چکن گریوی اور پانی گلاس میں ڈالا اور ٹرے اٹھانے لگی تو گارڈ آگے بڑھا۔ میں اسے کھانا دے دوں گا، یہ مسز کارتار کا حکم ہے۔ میری کی آنکھوں میں تعجب بھرا ہے، مگر خاموش رہو۔ اسے گھور کر ٹرے اٹھا لی اور آگے بڑھ گیا، اور میری وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کہ آج بھی نا سوشل میڈیا پہ اس ایشو پہ تین طرح کے لوگ بولتے ہیں۔ ایک تو اس کو گناہ قرار دیتے ہیں، دوسرے اس کے حق میں فطری اور پرسنل چوائس ہونے کی دلالت کرتے ہیں، اور تیسرے لوگ اس عمل کے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ مخالفت کرنے والے خود فجر پڑھتے ہیں، 4 بیویوں سے آگے اسلام کا پتہ ہے ان کو، یہ خود کو اتنا پارسا کیوں ظاہر کرتے ہیں، پہلے خود کو دیکھو پھر نصیحت کرو، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ تیسرے لوگ نا بظاہر جتنا کہیں کہ ہم اس عمل کے کرنے والوں سے اتفاق نہیں کرتے، مگر یہ ان کا ذاتی معاملہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ بھی قوم لوط ہی شمار ہوتے ہیں نا۔ اگر دائی کی بات نہ مانی تو اس پہ پرسنل اٹیک کرو، یہ طریقہ آج کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ نصیحت کرنے والا خود اندر سے کیا ہو، یہ فکرہ کہنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو قوم لوط کا طریقہ ہے اور جاہلوں کا طریقہ ہے، اور النمل سورہ ہے مبلغین کی، ظلم اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کی جو نیوٹرل نہیں رہتے۔ تو نجات دی ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، مقدر کر دیا ہم نے اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اور برسائی ہم نے ان پہ بارش، تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی۔ سعدی لکھ رہا تھا اور کچن میں ہونے والی سرگرمی سے بے نیازی اس نے تھی۔ انسان اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، انسان اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط
اور 2 بیٹوں کے ہمراہ وہ نکلے تھے، اور نکلتے ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور وہ نمک کا مجسمہ بن گئی تھی اور پتھرا گئی تھی۔ وہیں سے وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ گے والی اصلاح نکلی ہے۔ جو گناہ آج لوگوں کو اتنا ہلکا لگتا ہے، پرسنل چوائس لگتا ہے، وہ اتنا سخت اور ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کے الہامی کتب میں آتا ہے جبریل نے اپنے پر پہ اس پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے کر گئے اور واپس پٹخ دیا اور وہ زمین میں دھنس گئے۔ ان پہ پتھروں کی ٹارگیٹڈ بارش برسی اور ہر شخص کے اوپر وہ پتھر آ کر لگا جس پہ اس کا نام منقش تھا۔ آج اس جگہ پہ بحر مراد یعنی ڈیڈ سی ہے، جہاں کوئی زیرون نہیں رہ سکتا، جہاں پانی کے اندر اتنے برسوں بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ زندگی پل سکتی ہے، اور یہ اتنے بڑے گناہ تھے۔ اور آج لوگ، قلم خشک ہونے لگا اور اس نے رک کر قلم چھکا، پھر لکھا بے سود۔ اس کا موڈ خراب ہونے لگا اور لکھنے کے لیے سب ضروری چیزیں ایک اچھا قلم ہی تو ہوتی ہیں، اور سعدین قفقی سے اس کے اوپر کے کلپ کو دیکھا، وہاں 4 بٹن تھے۔ اس نے موجودہ نب کا بٹن واپس اوپر کر دیا اور دوسرا گرایا، لکھا تو وہ سرخ لکھتا تھا۔ اس نے تیسرا بٹن دبا کر تیزی سے نب نکالی، وہ نیلی تھی اور سعدی کو صرف سیاہ روشنائی پسند تھی۔ اس نے چوتھے بٹن کو نیچے کیا تو اندر سے باریک سی نب نکلی اور وہ اس سے لکھنے لگا، پھر غور سے دیکھا وہ نب نہیں تھی، سوئی کی طرح تھی، تیز دھار آلے کی طرح۔ اس کو آبدار کی آنکھوں کا اشارہ یاد آیا اور رک کر سوچنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا تو اس نے جھٹ قلم مٹھی میں دبا لیا اور یوں ظاہر کرنے لگا گویا اپنا لکھا ہوا ہی پڑھ رہا ہو، اور گارڈ نے دروازہ بند کیا اور ٹرے لا کر رکھی اور باری باری چیزیں نکال کر میز پہ سجائیں، اور پھر سعدی کی طرف پش کیے جیب سے زنجیر کا ٹکڑا نکالا۔ وہ خاور کو باندھی کی زنجیروں سے مشابہت رکھتی تھی، اس پہ خاور کا خون اور ڈی این اے موجود تھا، اور گارڈ کے ہاتھوں پہ دستانے چڑھے ہوئے تھے اور شفاف اور باریک دستانے۔ وہ ایک دم پلٹا اور پیچھے سے آ کر سعدی کی گردن میں وہ زنجیر ڈالی، بلکہ ڈالنی چاہی، مگر سعدی تیزی سے آگے کو جھکا اور خود کو کرسی کی دائیں سمیت جانب گرا لیا، اور گارڈ کے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا پچھلا حصہ آیا تھا اور وہ اس کو کھینچتے ہوئے زمین پہ گرانے لگا، اور سعدی نے میری کوئی ہے چلاتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے اس کو پرے دھکیلنا چاہا، مگر گارڈ کا زور بہت زیادہ تھا۔ وہ گھٹنا سعدی کے سینے پہ رکھے پوری قوت سے اسے نیچے گرائے رکھے زنجیر اس کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور سعدی مسلسل سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور پوری قوت لگاتے ہوئے گارڈ کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ سعدی نے بھی اتنی ہی قوت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پرے ہٹایا، اور اس سے پہلے کہ اٹھتا گارڈ نے زور کا مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا۔ سعدی کا دماغ بھی گھوم گیا اور چہرہ بھی، اور جب چہرہ بائیں جانب گھوما تو اسے دھندلا سا نظر آیا۔ سنہری پین ساتھ میں ہی گرا پڑا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھایا، پھیلایا، قلم چند انچ دور تھا۔ گارڈ نے اس کی گردن کے گرد زنجیر لپیٹ دی تھی اور اسے کسنے لگا تھا، اور سعدی کی انگلیوں نے قلم کو چھوا اور اگلے ہی لمحے اس نے قلم اٹھا کر گارڈ کے جسم کے اندر اتار دیا۔ دھندلی بصارت کے باعث کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کدھر مارا، مگر منظر واضح ہوا۔ گردن کی زنجیر ڈھیلی ہوئی تو دیکھا پین گارڈ کے ہاتھ کی پشت میں کھپ چکا تھا اور زنجیر گارڈ کے ہاتھوں سے پھسل گئی تھی، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اگلے لمحے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا۔ سعدی نے زنجیر گردن سے نکالتے لڑکھڑاتے ہوئے سے دیکھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا گارڈ سعدی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک شل سا تاثر تھا، اور منہ سے یکا یک جھاگ نکلنے لگی اور وہ منہ کے بل نیچے گر گیا۔ سعدی ایک لمحے کے لیے تو منجمد ہی ہو گیا اور پھر تیزی سے اس کے اوپر جھکا۔ ڈونٹ ڈائی، جلدی سے اسے سیدھا کیا اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا، اور گارڈ ابھی تک سعدی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مرنا مت، پلیز مت مرنا، وہ وحشت سے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور گارڈ کی متعجب آنکھیں سعدی بھی جمی تھی، اور وہ اتنی حیران اور اتنی ششدر آنکھیں تھی کہ سعدی کا دل بند ہونے لگا، اور ان کی آنکھوں میں روشنی بھی تھی اور زندگی کی رمق۔ اور پھر سعدی نے دیکھا لمحوں میں روشنی کی وجود بجھ گئی اور گارڈ کا جسم ٹھنڈا نیلا پڑ گیا اور بے جان اور بالکل سرد۔ یہ وہ پہلا قتل تھا جو سعدی یوسف نے کیا تھا، اور یہ وہ پہلی رات تھی جب سعدی یوسف نے سعدی یوسف کو کھو دیا تھا۔ اختتام حصہ 2 اور سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ اس چیپٹر کو بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں ختم۔ حق دفاع از خویشتن۔ اس کے بعد ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر 20 جس کا نام ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ماہ کامل کی وہ برف رات کوہسار پہ سفید برف دمک رہی ہے، ایک قدم کا نشان تک نہیں ہے، ایک تنہائی کی سلطنت ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے میں ملکہ ہوں، میرے اندر کے طوفان کی طرح باہر کی ہوا بھی غرا رہی ہے، میں اپنے شر کو اندر نہیں دبا سکی، خدا جانتا ہے میں نے کتنی کوشش کی ہے،
کہ ان کو معلوم نہ ہونے دوں، وہ اچھی لڑکی بن جاؤں جو مجھے بننا تھا، چھپا لوں محسوس نہ کروں، ان کو پتہ نہ چل جائے، مگر خیر اب جان گئے سب، سو جانے دو اب نہیں دبا سکتی اس کو اندر، جانے دو، مڑ جاؤ اور دروازہ پٹخ دو، لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہ نہیں، طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں، عجیب بات ہے کہ کیسے ذرا سے فاصلے سے چیزیں چھوٹی دکھائی دینے لگی تھیں، اور وہ خوف جو کبھی مجھے گھیرے رہتا تھا اب مجھے چھو بھی نہیں پا رہا۔ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اب اپنی حدود کو آزمانا ہے اور توڑنا ہے، نہ کوئی صحیح نہ کوئی غلط، کوئی اصول نہیں میرے لیے، میں ہوں آزاد، جانے دو تم اب مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھو گے، یہاں کھڑی ہوں میں اور یہیں رہوں گی میں، طوفان کو برپا ہونے دو، کسی برف شار کی طرح ایک خیال دل میں جم سا جاتا ہے، میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، ماضی میں رہ گیا، جانے دو، اور میں اٹھوں گی تازہ صبح کی طرح، جانے دو، وہ پرفیکٹ گرل اب نہیں رہی اور یہاں کھڑی ہوں میں دن کی روشنی میں، طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں۔ ایلسا کوئن۔ فصیح نے تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور اس طرح پہ قابو پاتے ہوئے دروازہ کھولا تو گارڈ اور میری خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے، اور سادی کمرے کی چوکھٹ پہ خاور کھڑا فرش کو دیکھ رہا تھا جہاں بے سود گارڈ لیٹا دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھیں کسی نے بند نہیں کی تھی، وہ ہنوز شوق کے عالم میں کھلی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی زمین پہ سادی اکڑو بیٹھا گھٹنے سینے سے لگائے وہ شل سا سامنے خلا میں دیکھ رہا تھا اور مٹھی سختی سے بند تھی۔ کیا ہوا ادھر؟ فصیح خود پہ غصہ طاری کرتا، گارڈز کو ہٹاتا تیزی سے اندر کو داخل ہوا اور لاش کے قریب جوتے روکے، وہ کھانا لے کر اندر آیا، پھر کچھ دیر بعد سادی نے آواز دی، میں آئی تو یہ دونوں اسی حالت میں تھے، یہ کچھ بتا نہیں رہا تھا تو میں نے خاور کو بلایا، میری جلدی کہنے لگی اور گارڈ بھی دم بخود ہو گیا، مرنا یا مارنا اس کی جاب ڈسکرپشن میں شامل نہیں تھا، وہاں کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ان کا ساتھی گارڈ سادی یوسف کو قتل کرنے اندر گیا تھا، اور جس نے اسے بھیجا تھا وہ اب پنجوں کے بل لاش کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، خاور نے خشک لہجے میں اسے مخاطب کیا، مگر فصیح نے جھک کر اس کی نبض چھوئی اور گردن پہ ہاتھ رکھا، پھر احتیاط سے ہاتھ کی پشت دیکھی، وہاں موجود نشان واضح تھا۔ کہاں سے آیا زہر تمہارے پاس، بولو؟ اس نے سادی کو جھپٹ کر کھڑا کیا، اور سادی ابھی تک اسے دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں سامنے دیوار پہ جمی ہوئی تھیں۔ فصیح نے پہلے جبرن اس کی بند مٹھی کھولی اور اندر مڑی تصویر دی، پھر اس نے اس کی تلاشی لی، جیبیں تھپتھپائیں، پورا کمرہ چیک کرو، ایک ایک چیز چھان مارو، زہریلا انجیکشن کہاں سے آیا، مجھے جواب چاہیے، اس کی بھی تلاشی لو، اور خاور کی طرف اشارہ کرتے وہ جاگ گرا، اور خاور نے ایبرو اچکا کر ہاتھ اٹھائے اور گارڈز اندھی طوفان کی طرح کمرہ کھنگالنے لگے، اور میری وہاں سے ہٹ گئی۔ قریباً 1 گھنٹہ گارڈز اس کے کمرے کو چھانتے رہے، ہر شے الٹا دی بکھرا دی، مگر زہریلی سرنج نہ ملی۔ فصیح جواہرات کو کال ملاتا وہاں سے نکل گیا، اور وہ سخت پریشان لگ رہا تھا، اور کمرے میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تو خاور نے ایک گہری نظر سادی پہ ڈالی جو پھر سے فرش پہ بیٹھا ہوا تھا، شل اور ساکت، لاش اب وہاں نہیں تھی۔ شکر کرو بروقت میری نے وہ پین چھپا دیا، ویسے کہاں سے آیا تھا وہ تمہارے پاس؟ وہ نہیں سن رہا تھا اور بس یک ٹک دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تم پہ حملہ کرنے آیا، تم نے اسے مار دیا، ٹھیک کیا، اب ہم زیادہ دن یہاں نہیں رہیں گے، ماہ کامل کی رات قریب پہنچی ہے ہماری۔ اس نے ابھی بھی کچھ نہیں کہا اور خاور سر جھٹک کر باہر نکلنے لگا تو بولا، اس کی بھی فیملی تھی، دھیرے سے کہتے اس نے مٹھی کھولی، یہ اس کی جیب میں تھی، اس کی بیوی کی تصویر، ساتھ میں ایک بچی بھی ہے، 2 لوگ تھے اس کی فیملی میں نے جس کی جان لی وہ ایک باپ بھی تھا، وہ ایک قاتل تھا، خاور ناگواری سے بولا، وہ ایک انسان تھا۔ سادی نے آنکھیں اس کی طرف موڑی تو وہ سرخ تھی مگر خوش تھی، اور اس میں اس وقت بہت سے جذبات تھے، دکھ، غصہ، گلٹ، بے بسی، اور ان میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر مبارک ہو سادی یوسف، آج سے تم بھی ہم جیسے قاتلوں میں شامل ہو گئے ہو۔ خاور بگڑ کر کہتا وہ باہر نکل گیا، اور سادی نے زخمی نظروں سے سجاتے ہوئے دیکھا، اور اس کا دماغ ابھی تک شل تھا اور سین ہوا ختم۔ صبح دھند میں ڈوبی ہوئی تھی، کہیں کوئی سنہری کرن ذرا دیر لیے جھانکتی، پھر دھندلکوں میں گم ہو جاتی، اور زمر نے اسٹڈی روم اپنے نئے کمرے کا دروازہ کھولا تو لاؤنج میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ صداقت ابا کی ویل چیئر باہر لا رہا تھا، حسینہ انڈے پھینٹ رہی تھی، اور ندرت فریش کھولے کھڑی ہوئی تھی، اور سیم یونیفارم میں ملبوس ناشتے کے لیے دہائی دے رہا تھا۔ ایسے میں سب نے سیاہ کوٹ میں ملبوس تیار سے زمر کو اسٹڈی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور ندرت تو بالکل ٹھہری گئی، ابھی کل ہی تو فارس آیا تھا، اور ابا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ تم ادھر تھی؟ ندرت نے صداقت کے باہر جانے کا انتظار پا مشکل کیا، اور پھر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی مڑ کر بنا کسی تاثرات کے ساتھ ندرت کو دیکھا۔ جی مجھے دیر تک کیس اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، سادگی سے کہہ کر سینے چڑھنے لگی۔
ابا کو بالخصوص نظر انداز کیا جو بالکل خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور زینے عبور کرتے ہوئے اسے پشت پہ سب کی، حتیٰ کہ حسینہ تک کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں، اور ابھی وہ اوپر پہنچی تھی کہ فارس اور اس کے سابقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ جینز پہ پوری آستین کا سفید سویٹر پہنے وہ تازہ دم لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم، ایسا مسکرا کر بولا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، اور نگاہیں اب تک پشت پہ گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، میرے جانے کے بعد کتنے خوش لگ رہے ہو۔ اور وہ ہلکا سا ہنسا اور نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی تیاری دیکھ کر استفسار کیا، کورٹ جا رہی ہو؟ کیوں؟ تمہارے کیس کی وجہ سے جتنے لوگوں کے کیسز میں نے لٹکائے ہیں نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہے، اور ہاں، میری فیس نہیں ادا کی تم نے۔ اور فارس نے گہری سانس لی۔ میری دوسری جاب بھی جا چکی ہے، نئی ملتے ہی ادا کر دوں گا، کچھ دن کی مہلت دے دیجیے۔ اور زمر نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ صرف کچھ دن، تنبیہ کی، اور پھر حنا کے کمرے کی طرف بڑھائی اور فارس نیچے اتر آیا۔ ندرت ان کو نارمل دیکھ کر واپس قدموں میں لگ گئیں، اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر ابا بالکل بھی خاموشی سے اسے دیکھتے کچھ سوچتے ہی رہے۔ اس نے حنا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پہ کمبل لیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، الجھے بال، وہی صورت بالکل چپ سی، گھٹنوں پہ جمے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی، اور زمر بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ سو ہماری اتنے مہینوں کی محنت ضائع ہوگی، وہ فلیش بیکار ہے؟ وہ غیر معمولی چپ تھی۔ ہمیں فارس کو بتا دینا چاہیے، پچھلے 3-4 ماہ فارس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر اب ہمیں شادی کے لیے فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ فلیش چاہیے ہے انا، کیا دیکھ رہی ہو؟ شیرو کا ان باکس، وہ رات علیشا سے بات کر رہا تھا، یاد ہے اس کو ایک دفعہ ایک لڑکی نے پٹوایا تھا، ہارون عبید کی بیٹی آبدار عبید، مگر علیشا اسے بتا رہی تھی کہ اسے ہاشم نے پٹوایا تھا۔ وہ سارا قصہ سنا رہی تھی، اور پتھرائی ہوئی نظریں اب بھی اسکرین پہ ہی جمی تھیں، اور زمر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور غور سے ساری گفتگو پڑھنے لگی۔ ہنی نے شروع کا پورشن چھپا دیا، اب زمر کو کیا بتائے۔ کون ہے یہ آبدار عبید؟ ہنا نے گوگل کر کے نتیجہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ کسی سیمینار میں اپنے والد کے ہمراہ کھڑی تھی، اور سرخ سکارف لیے گرے آنکھوں والی خوبصورت لڑکی جو سفید پینٹ اور بھورے کوٹ میں ملبوس تھی کسی باہر کے ملک کی تصویر تھی۔ یہ تو، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، اور اب حنین کو کیا ہی وہ بھی بتائے۔ نیچے آئی تو فارس، ندرت اور اسامہ کچن میں گول میز کے گرد ناشتہ کر رہے تھے، اور سیم بولے جا رہا تھا اور فارس مسکرا کر سن رہا تھا۔ ایسے میں ابا لاؤنج کے دوسرے کنارے بیٹھے تھے، اور چپ اور بالکل چپ، اور زمر نے اپنا کپ لیا اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ نے دیکھ تو لیا ہی ہے نا؟ قدرے بے نیازی سے شانے اچکا کر کپ لبوں سے لگایا۔ ابا نے انہی سنجیدہ خاموش نظروں سے زمر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے تم دونوں نارمل طریقے سے باتیں کر رہے تھے، میں تمہیں بتاؤں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اب تم لوگ عادی ہو چکے ہو۔ ان کے لہجے میں کیا کیا نہیں تھا، اور چائے اس کو اندر تک تیزاب کی طرح جلا گئی، اور وہ بالکل سن سی رہ گئی، اور پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اوپر اپنے بیڈ پہ بیٹھی حنین اسی سطر کو بار بار پڑھے جا رہی تھی جو شیرو نے علیشا سے کہی تھی کہ بھائی شادی کر رہا ہے، بھائی شادی، بھائی شیخ کی دوا، اپنے ٹیچر کی دعا، اور فجر کی قضا صلات، سب اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ اس کی ساری دنیا برف ہو گئی تھی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ قصر کاردار بھی اس صبح دھند میں ڈوبا ہوا تھا، اور اپنے کمرے میں سنگھار میز کے سامنے کھڑا ہاشم اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ٹائی کے گرا لگا رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی تھی، گیلے بال پیچھے کو برش کیا ہوا بہتر لگتا تھا، گویا پچھلے چند ماہ کی بے سکونی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا، اور اس نے سنگھار میز پہ رکھے موبائل کا سپیکر آن کیا۔ ہاں بولو فصیح۔ سر رات میں آپ کا فون آف تھا، میں بتا نہیں سکا، سعدی نے ایک گارڈ کو قتل کر دیا ہے۔ اور اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں، اور لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گیا۔ قتل؟ گارڈ اس کے کمرے میں گیا، اور کچھ دیر بعد اس کی وہاں سے لاش ملی، زہر کے انجیکشن سے مارا گیا اسے۔ کیسا انجیکشن؟ وہ چونکا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر انجیکشن نہیں ملا، اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا۔ فصیح میری بات کان کھول کر سنو، وہ بولا تو آنکھوں میں غصہ اور چہرے پہ سختی تھی۔ اگر مجھے کبھی یہ علم ہوا کہ تم خاور یا سعدی کو میرے خلاف کسی بھی طرح استعمال کرنا چاہتے ہو، تو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا نا، وہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ سر ہم خود شاکڈ ہیں کہ انجیکشن، اور شٹ اپ، بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، وہ غرایا۔ زہر تم لوگوں کے علاوہ کون دے سکتا ہے اسے؟ سر آپ یقین کیجئے، میں سعدی یوسف کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا معلوم اس نے ایسا اپنے بچاؤ میں کیا ہے، یا تم اپنے کیے گئے قتل اس پہ ڈال رہے ہو؟ کل رات سے پہلے مجھے وہ انجیکشن چاہیے، ورنہ میں تم سب کو زمین میں کاٹ دوں گا۔ فون بند کر دیا تو اس کا موڈ سخت خراب تھا، اور سٹینڈ سے اٹھا کر کوٹ پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پرفیوم گردن پہ چھڑکی۔ تبھی دروازہ بنا کسی دستک کے کھلا، اور ہاشم نے ناگواری سے چوکھٹ کو دیکھا، وہاں نوشرواں تھا، شب خوابی کی ٹی شرٹ میں ملبوس، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا چند قدم اندر آیا۔ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں شیرو،
وہ مڑ کر خراب مزاج سے کہتا ٹائی پین ٹائی پہ لگانے لگا۔ وہ کون تھا؟ وہ اتنی عجیب آواز میں غرایا کہ ہاشم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑی۔ تمہارے مینرز کہاں ہیں شیرو؟ شیرو جواہرات اوپر کسی کام سے آئی تھی، کھلا دروازہ دیکھ کر اور شیرو کی آواز سن کر وہ متعجب سی چوکھٹ پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکا جس نے مجھے یونیورسٹی میں پیٹا تھا وہ کون تھا؟ ہاشم کے ایبرو بھنچے اور تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، صرف ٹائی پن کو جوڑتی انگلیاں سختی سے بھینچ لیں۔ تم نے مجھے کبھی کسی ایسے لڑکے کے بارے میں بتایا نہیں، مگر آپ تو جانتے تھے۔ وہ چلایا، آپ نے اسے بھیجا تھا مجھے مارنے کیونکہ میں نے آپ کی آبدار کو کالز کی تھی؟ شیرو تمہیں کس نے کہا ہے یہ؟ جواہرات محتاط آواز میں کہتی اس کے قریب آئی اور نوشروان نے پلٹ کر صدمے اور دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ بھی جانتی تھی نا، آپ بھی سب میں شامل تھیں اور وہ آپ کا شوہر بھی؟ نوشروان ہاشم گرجا اور غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میرے اوپر مت چلاؤ، نہیں تھا وہ میرا باپ، جو ایک بیٹے کو دوسرے سے پٹوائے وہ میرا باپ نہیں تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چلایا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا سب؟ آبی نے۔ جواہرات نے اس کا بازو تھامنا چاہا مگر وہ 2 قدم دور ہٹا۔ میرے قریب مت آئیے۔ میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا اس لڑکے کا، کیونکہ اس نے میری توہین کی تھی۔ اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس نے مجھے زمین پہ گرا کر مارا تھا اور سادھی نے مجھے بچایا تک نہیں تھا۔ میں اتنے سال سادھی سے ناراض رہا مگر اس کو آپ ہی نے کہا تھا نا دور رہنے کے لیے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، مگر شیرون نفی میں سر ہلایا۔ کس منہ سے آپ لوگ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اغوا کر کے آپ کو دھوکہ دیا؟ میں نے دھوکہ دیا؟ شروع تو آپ سب نے کیا تھا نا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پانی تھا اور ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ میں تمہاری حفاظت کر رہا تھا نوشروان، اور پچھلے کئی ماہ سے بھی میں تمہاری غلطیوں کو ہی سنبھال رہا ہوں۔ سادھی نے رات ایک گارڈ کو قتل کر دیا اور اب مجھے اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ اور جواہرات کی گردن میں گلٹی سے ڈوب کر ابھری مگر چہرے پہ تعجب مصنوعی تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی تمہارے پیچھے میں کتنا خوار ہوا ہوں، اور اندازہ بھی ہے تمہیں؟ وہ ڈپٹ کر بولا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنا دفاع دوسرے پہ چڑھائی کر کے ہی کرتے ہیں، جیسے ہر دفعہ میری غلطیوں مگر اب نہیں۔ شیرو ڈیڈ نے ایک دفعہ مجھے بھی پولیس کے حوالے۔ بس کر دے میرے ساتھ جھوٹ بولنا، وہ چیخا تھا۔ اسی طرح ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کر فارس کے خاندان کو اپنے پاس کھانے پہ بلا کر آپ دونوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹی تو بولتے ہیں۔ اور ہاشم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا مگر اس سے قبل کہ وہ نوشروان کے چہرے پہ تماچا رسید کرتا، شیرو نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دوبارہ مارنے کی غلطی مت کرنا ہاشم کاردار، اور اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر نیچے گرایا اور ہاشم منجمد رہ گیا اور بالکل سن۔ شیرو، جواہرات نے شرشر سے آواز بمشکل نکالی مگر وہ اسے گھورتے ہوئے غرایا۔ میرا نام نوشروان ہے۔ اور سامنے رکھے کوٹ سٹینڈ کو ٹھوکر ماری اور وہ دیوار کی طرف لڑکا اور کتنی ہی چیزیں گریں، اور نوشروان غصے سے کانپتا ہانپتا دروازہ اٹھا کر مار کر باہر جا چکا تھا، اور چند لمحے ششدر سے سناٹا وہیں چھایا رہا۔ پھر جواہرات ہاشم کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ غصے میں، ذرا دیر میں مجھے اکیلا چھوڑ دے ممی۔ وہ آئینے کی طرف مڑ گیا اور گھڑی اٹھا کر کھولنے لگا اور چہرہ سپاٹ اور سخت ہو چکا تھا۔ ہاشم، آؤٹ ممی ناؤ۔ وہ دھاڑا تھا اور جواہرات بے بسی زبان سے نکل گئی اور اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں کی جوت بجھی تھی۔ ایک کینہ توڑ نظر اس نے اس دیوار پہ ڈالی جس کے باہر اینکسی تھی، اور فارس غازی جب بھی واپس آتا تھا ان کی زندگیاں یوں ہی خراب ہونے لگتی تھی، اور کل وہ آیا اور آج ہی ان کے قصر میں یہ نحوست آ گئی۔ اب وہ کیسے اپنے دونوں بیٹوں کو جوڑ پائے گی؟ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ وہ کاغذ سامنے پھیلائے بے توجہی سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور سامنے بند قرآن مجید رکھا ہوا تھا اور اس کا کھلا ہوا قلم خشک ہو رہا تھا، قلم مگر صفحہ قرطاس ابھی تک خالی تھا۔ وہ لکھ نہیں پا رہا تھا، وہ اب لکھ سکتا ہی نہیں تھا۔ ذہن کے اندر باہر ہر جگہ ایک ہی منظر چھایا ہوا تھا، 2 آنکھوں کی بجھتی جوت، روشنی سے اندھیرا۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور جس کو دیکھا تھا بس اب وہی یاد رہا۔ میں نے سنہری پین سے میز بجائی تو وہ چونکا۔ میری نے سنہری پین سے میز بجائی تو وہ چونکا۔ اسے سنبھال کر رکھو، یہ وہ آخری فیور تھا جو میں نے تمہیں دی سادی۔ اور سادی نے خالی نظروں سے اس قلم کو دیکھا۔ میں نے ایک انسان کی جان لے لی ہے۔ اتنا اپسٹ مت ہو، وہ نرم پڑی۔ تم نے جو کیا سیلف ڈیفense میں کیا، سیلف ڈیفenس ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ ہاں میری انجی، وہ تلخی سے مسکرایا۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفenس میں کیے جانے والا قتل پہ گناہ نہیں ہے، قانون گارنٹی دیتا ہے کہ سیلف ڈیفenس جرم نہیں ہے، مگر کوئی یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ اس کا غم نہیں ہوگا۔ جب انسان کسی کا قتل کرتا ہے نا تو اس کا ایک حصہ مرنے والے کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، اور وہ حصہ کبھی واپس نہیں آتا میری، چاہے وہ قتل ناحق ہو، قتل خطا ہو یا قتل دفاع ذات۔ قتل کا غم بہت بھاری ہوتا ہے،
اس نے اداسی سے کہتے ہوئے رجسٹر بند کر دیا اور پھر گہری سانس لی اور مڑ کر اسے دیکھا جو بیڈ شیٹ بدل رہی تھی۔ ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے میری، یہ سب ختم ہو جائے گا، تمہاری قید، تمہاری اذیت، وہ تسلی دینے والے انداز میں تکان سے کہہ رہا تھا۔ تم آزاد ہوگی اور اپنے ملک جا سکو گی، اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکو گی، کاردارز اور ان کی محلاتی سازشوں سے دور۔ تم اپنی چھوٹی سی دنیا میں واپس چلی جاؤ گی۔ چھوٹی سی دنیا کی بات کس نے کہی؟ اس کے الفاظ بے سادی جو واپس پلٹنے لگا، چونک کر دوبارہ اسے دیکھنے لگا، اور میری نے چادر جھٹکی اور گھوم کر رخ اس کی جانب موڑا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے میری چھوٹی دنیا واپس چاہیے؟ چھوٹی دنیا میں تمہیں پہلے بھی تھی۔ جانتے ہو فلپائن کیسا ہے؟ میرا سارا ملک کیسا ہے؟ لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ سارا دن ساری رات کتوں کی طرح کام کرو تب بھی 2 وقت کی روٹی جتنے پیسے تو ہمیں مل ہی نہیں پاتے۔ جانتے ہو جب سیلاب آتا ہے وہاں تو کیسے گھر تنکوں کی طرح بہتے ہیں؟ جانتے ہو کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ملک کو چھوڑنا اور غیر ملک میں نوکری کے لیے جانا؟ مگر ہم فلپائن کی عورتیں جاتی ہیں تمہارے ملکوں میں، کیونکہ بادشاہوں کے غلام خود بہت سو کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تم سے کہ مجھے اپنی چھوٹی سی دنیا اور پرسکون زندگی اور بے فکر ضمیر واپس چاہیے، مجھے اپنی جاب واپس چاہیے تھی سعدی یوسف، مجھے اپنا مقام واپس چاہیے تھا۔ میں اس محل کی ملکہ تھی، وہاں میرا حکم چلتا تھا، میری اتھارٹی تھی۔ فلپائن کی بھوک اور غربت اور خوف اور ظلم میں اپنے بچے کو بڑا کرتے ہوئے میں نے ایک ہی تو خواب دیکھا تھا، اور پیسے کا اور اونچے محل کا۔ میں تمہارا ساتھ اس لیے دیتی رہی کیونکہ تم نے مجھے میری پوزیشن واپس دلانے کی امید دلائی تھی۔ تمہارے ساتھ بھاگنے کا مطلب ہے کہ میں تو تا عمر مفرور ہی ہوں گی۔ اور بول بول کر وہ ہانپنے لگی اور چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا، اور سعدی انہی اداس نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہم جمعرات کی رات یہاں سے بھاگ رہے ہیں، خاور میرے کمرے میں آئے گا اور ہم مل کر گارڈز پہ حملہ کریں گے۔ اگر تم نے چلنا ہو تو بتا دینا۔ اور سنجیدہ نپاتولا لہجہ اور 2 ٹوک انداز تھا اس کا۔ میری عجیب سی کیفیات میں گھری اس کو دیکھتی رہی اور پھر دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ وہ گھر آئی تو اینکسی کی طرف جاتے ہوئے مسز جواہرات کے کمرے کے پچھلے برآمدے پہ نظر پڑی۔ جواہرات وہاں اسی سرخ سکارف والی لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور زمر نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ کھولا تو حنین کھڑکی کا پردہ ہٹا کر تیکھی نظروں سے باہر جھانک رہی تھی، اور زمر اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ فارس سے ملنے کورٹ بھی آئی تھی۔ فارس نے کہا کہ یہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اور حنین کے آئیبرو بھنچے اور خفکی سے باہر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ I don't like her۔ می ٹو، زمر کے لبوں سے نکلا۔ می 3، اسامہ پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور وہ دونوں پلٹیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ مجھے ایسی خوبصورت لڑکی نہیں پسند جو قد اور عمر میں مجھ سے بڑی ہو، چہک کر کہتا وہ اندر بھاگ گیا، اور زمر اور حنین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی خبر لیتی ہوں میں اس کی۔ ہنّا دانت پیستی اس کے پیچھے لپکی تھی، اور زمر مسکراتی، اور سعدی، وہ کچھ سعدی کی طرح ہی ہوتا جا رہا تھا۔ سبززار کے اس طرف برآمدے میں بیٹھی آبدار نے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر ہٹایا اور سوچتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کون تھی؟ یہ اورنگزیب کے بھانجے فارس کی بیوی ہے۔ آبی کے دل کو کچھ ہوا مگر سنبھل کر بیٹھی رہی۔ دیکھنے میں بس ٹھیک ہی ہے، فارس زیادہ اچھا ہے، ہمارے گھر آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا۔ پسند کی شادی تھی کیا؟ سرسری سے پوچھا، اور جواہرات نے ہنس کر سر جھٹکا۔ کاغذی شادی ہے، طلاق ہونے والی ہے، چند دن کا کھیل ہے۔ اور آبی سن رہ گئی مگر پھر بظاہر بہت سنبھلتے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا واقعی؟ وہ لڑکی سے نفرت کرتی ہے، انتقام کے لیے شادی کی تھی، آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، ابھی بھی اس کا کیس اسی لیے لڑ رہی تھی تاکہ اس کو پھنسا سکے، مگر یہ راز ہے۔ آخر میں رازداری سے آواز ہلکی کی اور ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شادی ختم ہونے والی ہے؟ آبدار کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت چمکنے لگی۔ بالکل۔ اچھا تو تم کہہ رہی تھی کہ شیرو سے تمہاری کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ جواہرات وہ بات کو ریتنے لگی جس کے لیے اس نے آبی کو بلایا تھا، اور آبی مسکراتے ہوئے بظاہر سن رہی تھی مگر اس کا دماغ تو کہیں اور ہی تھا، اور شاید دل بھی۔ شادی کر لو آبی، آخر میں جواہرات نے کہا تھا، اور اس نے مسکرا کر کپ رکھا اور نرمی سے کہنے لگی، شادی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہوتا ہے آنٹی، وہیں لگانا چاہیے جہاں دل مانتا ہو۔ تو دل کہاں مانتا ہے تمہارا؟ دل؟ وہ پھر سے مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ میں خلوص بھی تھا، سادگی اور معصومیت بھی۔ بس کوئی ایسا ہو جو نڈر ہو، بہادر ہو، جس کو عامل تنویم کو ہپنوٹائز کرنا آتا ہو، جس کے لیے میں بڑے سے بڑا خطرہ لینے کو تیار ہو جاؤں، اور بدلے میں صرف ایک کپ چائے کے لیے، جس کا ایک فکرہ دوسروں کی تقریروں پہ بھاری ہو۔ وہ بولے تو سب سنیں، اور وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی بولے، جس کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ لینے کو تیار ہو جاؤں، بدلے میں صرف ایک کپ چائے کے۔ پھر ذرا مزید سنبھل کر بولی،
اور جس دن ایسا کوئی مل گیا نا تو اس پہ لگا ان اویلیبل کا ٹیگ بھی اویلیبل میں بدل دوں گی۔ اور جواہرات کو اس کے باتوں نے نہیں چونکایا تھا، ویسی باتیں تو کیا ہی کرتی تھی، پھر وہ اٹھ کی تو جواہرات بھی اندر چلی گئی۔ ادھر پودوں سے ہاتھ گزارتی مدھم آواز میں خود سے وہ باتیں کرتی، ایرانی لڑکی دور جا رہی تھی اور سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی، مگر سرمئی آنکھوں میں بے پناہ خوشی بھری چمک تھی۔ تبھی وہ رکی اور سامنے فارس کار سے نکل رہا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ نہیں مسکرایا تھا اور وہ محتاط تھا۔ ہیلو، وہ اس کے قریب آ کر رکی اور فارس نے سر کے خم سے جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور اینکسی اور کسر کی ہر کھڑکی سے یہ منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے اوپر میرا ایک ادھار ہے چائے؟ اس نے ایک لفظی استفسار کیا۔ جی ہاں، مسٹر اینڈ مسز فارس قاضی میرے اور بابا کے ساتھ چائے پئیں گے، وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر دوں گی۔ آپ کے پاس میرا نمبر ہے؟ فارس کار لاک کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے پاس میرا ہے نا؟ مجھے ٹیکسٹ کریں گے تو میں سیو کر لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی اور فارس نے کار لاک کرتے ہوئے سر کو خم دیا۔ ایک بری خبر بھی تھی، وہ ذرا ٹھہری۔ اس نے آپ کا بھیجا تحفہ استعمال کر لیا اور کل رات ایک گارڈ اپنی جان سے گیا ہے۔ اوکے، پھر جلد ملاقات ہوتی ہے چائے پہ۔ وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی اور لاؤنج کی کھڑکی سے دیکھتی جواہرات نے بس سرسری ملاقات کو علیک سلیک سے زیادہ کچھ نہ سمجھا اور زمر نے ناک سے کوڑ کر پردہ واپس کر دیا۔ مگر ایک وہی تھا جو چابی کی ہول میں لگائے وہیں ٹھہر گیا۔ ہاں، ایک وہی تھا جو چابی کی ہول میں لگائے وہیں ٹھہر گیا، منجمد اور ششتر، پورے جسم کو کسی نے برف کے ڈھیر میں ڈال دیا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے کار لاک کی اور پھر بھاری قدم اٹھاتا اینکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ سادی قتل، اس کا پورا جسم سنسنا اٹھا تھا اور سین ہوا ختم۔ تجھ پہ کھل جاتی میری روح کی تنہائی بھی، میری آنکھوں میں کبھی جھانک کے دیکھا ہوتا۔ قریباً 6.25 برس قبل وہ واقعہ ہوا تھا جب اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات طے کر رکھی تھی، اور اس لحاظ سے زمر کی یونیورسٹی چھوڑنے کے سال بعد اس نے ندرت سے کہا تھا کہ وہ زمر کے لیے رشتہ بھیج دیں۔ ان 2 سالوں میں متعدد بار اس کے ذہن میں یہ وہم آیا کہ کہیں اس کے والدین اس کی کہیں اور شادی نہ کر دیں، مگر اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ جلے دودھ کے برے تجربے کے بعد یوں ہی کسی کو بھی اپنی بیٹی تو دیں گے نہیں۔ غور کرنے میں یا ہاں کرنے میں بھی مہینہ تو لگاتے ہی ہیں، اور اس کی لا علمی میں یہ سب ہو جائے یہ تو ناممکن تھا، اسے خبر ملی جانی تھی۔ ندرت اس کی دلچسپی کا سن کر پہلے تو خوش ہوئی اور پھر خاموش، وہ ان کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا اور وہ متعامل تھی۔ اتنے برسوں کی ناخوشگوار تعلقات کے بعد ان کو اپنی ساس سے امید نہیں تھی کہ وہ ان کے بھائی کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیں گی۔ خود فارس کو اگر اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ تھی تو کوئی احساس کمتری بھی نہیں تھا، گو کہ اس نے ہمیشہ زمر کی عزت دی تھی، احترام بھی، اسے خود سے بڑھتر سمجھا، مگر اس نے کبھی خود کو کمتر بھی نہیں سمجھا تھا۔ جس سادہ زندگی کی خواہش اسے تھی اس میں ان پیچیدگیوں کی جگہ تو تھی ہی نہیں۔ رشتہ بھجوانے کے چند روز بعد ہی وہ آفس میں تھا جب حنین کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ زمر اس سے ملنا چاہتی ہے، کوئی بات کہنا چاہتی ہے، اور وہ یوں ایک بلاوے پہ چلے جانے کے حق میں تو نہیں تھا، مگر اسے انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ حنا کے گھر آیا، اسے امید تھی کہ زمر اس کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہے گی، اپنے 2 ٹوک انداز میں سمجھداری کے ساتھ ترجیحات اور توقعات واضح کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس پروپوزل سے انجان لگ رہی تھی، وہ تو اپنی ناک میں پہنی اس لونگ سے بھی انجان لگتی تھی۔ کچھ روز قبل وہ ایک جولر کے پاس کسی تفتیش کے سلسلے میں گیا تو اسے شوکیس میں سجی یہ ڈائمنڈ نوز پین اتنی خوبصورت لگی کہ وہ لیے بغیر رہ نہ سکا۔ بھیجتے وقت اپنا نام اس لیے نہیں لکھا کہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو تماشا ہی نہ بن جائے۔ اس کو وہ پہنے دیکھ کر دل میں خوشگوار احساس اترا اور وہاں مایوسی بھی ہوئی۔ وہ اس کی لکھائی نہیں پہچان سکی تھی، 1 سال پڑا تھا وہ اس سے، کبھی تو نوٹ کی ہی ہوگی اس نے فارس کی لکھائی، وہ تو فوراً پہچان لیتا، مگر وہ نوٹ نہیں کر سکی۔ اور پھر جب وہ اپنے مدعے پہ آئی، اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھے وہ اپنا مسئلہ بتانے لگی تو فارس قاضی کے دل میں مزید مایوسی اتر گئی۔ وہ کسی ملزم کے بھائی کی ہراسمنٹ کی وجہ سے پریشان تھی، اور یہ اچھا تھا کہ ایک قریبی مرد اور رشتہ دار ہونے کے ناطے اس نے فارس پہ بھروسہ کیا اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا، مگر یہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ مدد کی حامی بھر کر وہاں سے اٹھ تو گیا، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس بھی آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اور جان کر انجان بنتے ہوئے اس کو آزما رہی تھی، یا وہ جانتی ہی نہیں تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کو رشتہ دیے اتنے دن گزر چکے ہیں اور زمر کے والدین جو ہر بات میں اس کی رائے مانگا کرتے تھے اس کو خبر بھی نہ دیں۔ اگلی دفعہ جب وہ ندرت کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ وہ زمر کی والدہ سے پوچھیں، ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، اور ندرت نے ایسا ہی کیا اور اپنی ساس کا جواب سن کر ان کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ زمر نے انکار کیا ہے اور کہتی ہے کہ وہ فارس جیسے غصہ دار اور پتہ نہیں کیا کیا آدمی کے ساتھ گزارا کر ہی نہیں سکتی۔ سیریسلی؟ وہ بچہ تو نہیں تھا کہ اس بات پہ یقین کر لیتا۔ 2 دن پہلے تک زمر اس سے مدد مانگ رہی تھی اور اب اس کو یہ سب کہے گی۔ صاف ظاہر تھا زمر کی امی نے ندرت سے ساری زندگی کے حساب چکتا کیا تھا، اور بیٹی سے پوچھے یا شاید بتائے بغیر ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ندرت دوبارہ بات کرنے کے حق میں تو تھی، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
عزت اور غیرت سبھی میں ہوتی ہے، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس میں بھی اتنی غیرت تو تھی کہ اگر ایک دفعہ اتنا صاف جواب مل گیا تو اس خاندان سے دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ وہ اس سے برتر تھی مگر وہ اس سے کمتر تو نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا حنین ندرت کی باتیں سن رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سوچ رہی ہوگی کہ ماموں نے اتنی جلدی ہار مان لی، مگر یہ ہار جیت کی بات نہیں ہوتی، عزت اور غیرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ عزت دار لوگ خاموشی اور وقار سے راستہ بدل لیتے ہیں، اس نے بھی یہی کیا۔ فارس کو 700 سال قبل کی ابن قیم کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ تھی یہ جاننے کے لیے کہ مرض عشق کی دوا کیا ہے۔ ایک سمجھدار اور پریکٹیکل آدمی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو اسے معلوم ہی تھا کہ یہ عشق وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ اگر انسان اس گلی ہی جانا چھوڑ دے اور اس شخص سے ملنا اور اسے دیکھنا ہی چھوڑ دے اور خود کو کہیں اور مصروف کر لے۔ زندگی میں کوئی نیا رشتہ آ جائے، ایک اچھی بیوی تو وہ پرانی محبت یاد بھلے رہ جائے، تکلیف نہیں دیتی، مگر یہ سب صرف تب ہو سکتا ہے جب انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ آگے بڑھ جانے کا ہو۔ جو لوگ مرض عشق سے شفا یاب نہیں ہو پاتے ان کی دراصل نیت ہی نہیں ہوتی محبوب کی یاد کے نشے سے نکلنے کی۔ اور فارس نیت کر چکا تھا، اس نے زمر کے خاندان سے میل ملاپ چھوڑ دیا اور زمر کی امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ضرور گیا اور 4 دفعہ گیا مگر کوشش کی کہ زمر سے سامنا ہی نہ ہو۔ نگاہ بھٹکے گی تو دل بھٹکے گا، مگر چونکہ نیت صاف تھی اس لیے اس کا دل پرسکون ہوتا گیا۔ اس نے زمر کو چھوڑ دیا، اس سے دستبردار بھی ہو گیا اور خود کو ایک نئے انسان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار بھی کر لیا اس نے۔ وہ شادی سے پہلے زرتاشا صرف ایک ہی دفعہ ملا تھا، وہ اس کے ابو کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، MSc سائیکالوجی کر رہی تھی اور دل سے آرٹسٹ تھی، رنگت خاصی گوری اور شولڈر کٹ بال بے حد سیاہ تھے، وہ خوبصورت بھی تھی اور طبیعت کی بھی اچھی تھی۔ جتنا زرتاشا کو تم پہلے پڑھ چکے ہو اس لحاظ سے اتنا تو جان ہی گئے ہوگے کہ وہ ذرا بچگانہ، ذرا جلد باز، ذرا نخریلی ضرور تھی، لیکن اگر تم غور کرو تو یہ سارے عناصر اس میں ذرا ذرا سے تھے۔ ان کو چھوڑ کر اس میں ڈھیر ساری محبت، ڈھیر سارا خلوص اور ڈھیر ساری خوش مزاجی بھی بھری ہوئی تھی، اور شادی سے پہلے اس نے فارس کے سامنے صرف 2 ہی تو شرطیں رکھی تھیں۔ میرے لیے لڑیں گے مگر مجھ سے نہیں لڑیں گے، اگر میں کبھی جاب کرنا چاہوں تو مجھے منع نہیں کریں گے۔ اس نے دوسری شرط مان لی تھی اور پہلی کو حالات اور خود زرتاشا کے رویے سے مشروط کر دی تھی۔ البتہ دل میں وہ بے حد محسوس ہوا تھا۔ زرتاشا میں ویسے تو ہر بات ہی زمر سے مختلف تھی، مگر ایک بات جو اس میں اور زمر میں زمین آسمان جتنا فرق کرتی تھی وہ سادگی تھی۔ زمر سادہ نہیں تھی اور زرتاشا کی اس معصومیت بھری سادگی جو بہت سے لوگوں کو اس بچکانہ پن اور جذباتیت لگا کرتی تھی، اس نے فارس کے دل سے پہلی محبت کو قریباً ہی ختم کر دیا تھا۔ زمر یوسف کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور جس دن وہ زرتاشا سلیم سے زرتاشا غازی بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فارس کے ذہن میں زمر کا خیال آنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ پہلی دفعہ وہ زمر کو بھولنے لگا تھا اور عارضی طور پر ہی صحیح، اور سین ہوا ختم۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہو جاتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ مگر اس وقت وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھا زرتاشا کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمائے وہ دور گم تھا اور پریشان بھی تھا اور فکر مند بھی۔ ذہن میں صرف سعدی کا خیال چکر کاٹ رہا تھا، یہ یقین دہانی کہ وہ ہاشم کے پاس محفوظ ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے کوئی رات ایسی بھی نہیں گزری تھی جب سعدی کے زندہ بچ جانے کی امید نہ ٹوٹی ہو۔ فارس نے آنکھیں بند کرنی اور سوچنے لگا۔ وہ شدید پریشانی کے باوجود گھر میں کسی سے مسئلہ شیئر نہیں کر سکتا تھا، اور پچھلے 10 ماہ سے وہ جس جنگ کی تیاری کر رہا تھا وہ قریب آ پہنچی تھی، مگر اس سے پہلے ایک کام تو کرنا ہی تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا، اور ندرت استری والے کپڑے الگ کر رہی تھی، ابا اخبار پڑھ رہے تھے، انین خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، اور زمر کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، اور سیم ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپا، اس نے سنجیدگی سے پکارا، آواز اتنی تھی کہ ہر کوئی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کے ریسٹورانٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک اچھا گھر ڈھونڈا ہے، کافی بڑا ہے اور قیمت بھی اچھی ہے۔ اور سب ٹکر ٹکر کر اسے دیکھنے لگے۔ جمعے کو ہم نے وہاں شفٹ کرنا ہے، آپ لوگ پیکنگ کر لیں۔ اور موبائل نکالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور ایک ششتر سے سناٹے میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور زمر بھی کچھ بول نہ سکی۔ حنین الگ شل تھی اور ندرت کو ہی ہوش آیا۔ اور یہ گھر میں اسے بیچ رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ ابا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ ضروری ہے، ہلکا سا مسکرا کر مگر اتنی ہی حتمی لہجے میں اس نے بولا کہ کسی سوال کی گنجائش نہ رہی، اور سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور وہ موبائل پہ نمبر ملاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کے دروازے پیچھے گم ہونے سے پہلے انہوں نے اسے فون کان سے لگائے کہتے سنا تھا، یہ میرا نمبر ہے، اس کو آپ سیو کر لیں۔ اور دروازہ بند ہو گیا اور سب ابھی تک چپ ہی بیٹھے تھے۔ پھر زمر نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا تو کانچ کے پتھر سے ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی۔ حنین نے گمسم ہو کر اس کی طرف گردن موڑی۔ ماموں کیا سوچ کر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اور زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس پہ بھروسہ کرو، وہ کہہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ آپ کو کب سے ان کے فیصلوں پہ بھروسہ ہونے لگا؟ حنین نے کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ جب سے میں نے اس کو کورٹ میں اپنا دفاع کرتے دیکھا ہے، وہ معاملات کو سدھارنا اور سنوارنا جانتا ہے۔
اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گھر بدل لیں تو ہم بدل لیتے ہیں، اس کو نئی جاب کی بھی تلاش ہے اور وہ اسی لحاظ سے بہتر علاقے میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوگا۔ وہ رسان سے کہہ رہی تھی اور ادھر ندرت کو اب نئی فکر آ گھیرا، سامان پیکنگ شفٹنگ کہاں سے کام وہ شروع کرے۔ اس نے بھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ موبائل تھر تھرایا اور نیا پیغام، میں اپنے برآمدے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں زمر۔ اس نے وہیں کپ دھرا، تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی، گردن اور پرسکون چہرے کے ساتھ اور کثر کے برآمدے کی زینے چڑھ رہی تھی۔ گڈ آفٹرنون مسز کاردار، مسکرا کر جواہرات کو سلام کیا جو سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی سلگتی آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ نوشرواں اور آبی والا معمہ حل نہیں کر سکی تو اب اصل مسئلے کی طرف آئی اور زمر سے نمٹنا تھا اسے۔ سو کل فارس رہا ہو کر آ گیا، میں نے سوچا تمہیں 24 گھنٹے دے دوں کوئی وضاحت گھڑنے کے لیے۔ مسکراتے ہوئے ہونٹوں مگر انگارہ آنکھوں سے چبا کر وہ بولی اور زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ کل بھی پوچھ سکتی تھیں، تو پھر بتاؤ زمر کہ فارس کیسے رہا ہوا؟ وہ اس رات ایک ایسے مردوں کے لیے مخصوص کلب میں تھا جہاں بڑے خاندانوں کے 32 مرد بھی تھے۔ قوم لوط کے مرد اپنی اہلی بائی ثابت کرنے کے لیے اگر ہم ان لوگوں کے نام عدالت کو دیتے تو عدالت ان کو نوٹس بھیج کر حاضر ہونے کا حکم دیتی اور ایسے میں 32 عزت دار لوگ پوری دنیا کے سامنے آ جاتے، اور بے شک وہ گواہی کے وقت مکر جاتے کیونکہ کوئی بھی ایسی جگہ کے بارے میں گواہی نہیں دیتا، مگر ایک نیا سکینڈل تو کھڑا ہو ہی جاتا اور سب کی بدنامی بھی ہوتی۔ ان میں سے ایک سابق پروسیکیوٹر جنرل کا بیٹا بھی تھا اور جج صاحب نے اس کلب کا ذکر آنے پہ سمجھا کہ موجودہ پروسیکیوٹر جنرل پچھلے پروسیکیوٹر جنرل سے انتقام لیتے ہوئے اس کے بیٹے کے خلاف سکینڈل بنوانا چاہتا ہے، اسی لیے اس کلب میں موجود ایک گواہ یعنی فارس کو پکڑ رکھا ہے۔ سو جج صاحب نے فارس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بے شک وہ جج آپ کے ہاتھ میں تھا، مگر کالے کوٹ والے اپنے بھائیوں کے خلاف کم ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے زمر، میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہارے ہوتے وہ رہا کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ بے گناہ تھا۔ تو تم نے مجھے استعمال کیوں کیا؟ وہ تڑک کر بولی۔ آپ کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں استعمال کر سکوں، مجھے کچھ عرصہ قبل تک اس کی بے گناہی کا علم نہیں تھا، جب ہوا تو میں نے اس کے کیس کو درست سمت میں چلایا۔ انسان کو غم اور خوشی دونوں میں حق بات تو کہنی چاہیے نا۔ وہ پرسکون تھی۔ ہاؤ سویٹ، اور مجھے بتانے کا ارادہ کب تھا تمہارا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کی ماتحت ہوں، نہ ملازمہ جو ہر بات کی رپورٹ آپ کو کروں گی۔ اور جواہرات نے زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ برف سی عورت کہاں گئی جو انتقام کے لیے بے تاب تھی؟ اور زمر چند لمحے آنکھیں سکوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ شاید وہ پگھل گئی ہے۔ غلطی کر رہی ہو تم زمر، تم نے اسے جیل میں ڈالا تھا، وہ کبھی نہیں بھولے گا، اور اگر تم اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے ہی لگی ہو نا تو مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ وہ 2 قدم قریب آئی اور شیرنی سے چمکتی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ تم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، تم کبھی جان ہی نہیں سکو گی، اور تمہارے ساتھ وہ ساری زندگی ایک محروم انسان کی طرح گزارے گا۔ اور زمر کے چہرے پہ سایہ گزرا اور پھر وہ ہلکا سے مسکرائی، جیسے اورنگزیب کاردار نے آپ کے ساتھ گزاری تھی۔ اور جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا اور بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھنے لگا، مگر اس نے مٹھی بھینچ لی۔ تم میرے کمرے کی بالکنی کو دیکھیے، وہاں فارس کھڑا ہے اور ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ وہ آپ کا کیا حال کرتا؟ مجھے یہ سوچ کر ہی آپ سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ اور سرخ کا چہرے کے ساتھ جواہرات نے گردن موڑی۔ وہ بالکنی میں کھڑا آنکھوں کی پتلیاں سپیٹ کر سنجیدگی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی میرے ساتھ ذرا احتیاط سے بات کریں گی، ورنہ میری انگلیاں بیک وقت کتنی ڈوریاں کھینچ رہی ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ گڈ آفٹرنون، یہ کہہ کر وہ مڑی اور تیز تیز زینے اترتی گئی، اور جواہرات لمبے لمبے سانس لیتی غصے میں بل کھاتی وہیں کھڑی رہی اور سین ہوا ختم۔ منزل کو نہ پہچانے رہے عشق کا راہی، نادان ہی سہی ایسا بھی سادہ تو نہ تھا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ سر شام ہی دھند اکٹھی ہونے لگی تھی۔ یک بستہ ہڈیوں کے اندر تک گھس جانے والی ہوائیں اور ہر ایک کو جما رہی تھی، اور ایسے میں داخلی دروازہ کھول کر ہارون اندر داخل ہوا تو ہیٹر کی گرمائش سے بھرے لیونگ روم میں آبی کو منتظر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہو، کوئی بات ہے کیا؟ وہ اس کا چہرہ پڑ چکے تھے، صوفے پہ آ کر بیٹھے اور پوچھا۔ بابا، وہ جلدی سے قریب ہوئی اور سرخ سکارف سر پہ لپیٹے گردن کے پیچھے اکٹھا کر کے ڈالا اور ملائی جیسے چہرے پہ تذبذب تھا۔ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اور ہارون نے گہری سانس لی اور موبائل نکالتے ہوئے بولو کہا، اور پھر اینک ناک پہ جما کر اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے مسڈ کالز دیکھنے لگا۔ فارس غازی، میں نے اسے چائے پہ بلایا ہے بیوی کے ساتھ۔ وہ میرا مشکور تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک دفعہ میں اس کے لیے تھانے گئی تھی نا، تو میں نے سوچا اس بہانے آپ کی بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔
اور انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تم ہاشم اور فارس غازی کے سارے مسئلوں کو جانتی ہو نا، ایسے میں کیا ضرورت تھی سب کی؟ بابا اس طرح زیادہ اچھا ہے نا، اس کا شک کبھی بھی آپ پہ نہیں جائے گا۔ مجھے اس کی شک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر تم نے جانا ہو تو چلی جانا، میں مصروف ہوں۔ آپ ایک دفعہ اس سے مل کر تو دیکھیں، میں اس جیسے کسی انسان سے آج تک نہیں ملی بابا۔ اس نے ملتجی انداز میں ان کے ہاتھ تھامے۔ میں مصروف ہوں، ابھی تم چلی جانا، اور اگر بلانا تھا تو ڈنر پہ بلا لیتی، صرف چائے ہی کیوں؟ نہیں بابا، وہ زبان کا پابند ہے، چائے کی بات ہوئی تھی تو چائے ہی پینی تھی۔ خیر آپ سوچ لیں، میں اس کو جمعے کی شام کو مدعو کر رہی ہوں، وہ پورے چاند کی رات ہوگی، ایک بہت ہی خوبصورت رات۔ جلدی جلدی جوش سے کہہ کر وہ اندر کو بھاگی۔ آج اس کے پاس توجہ بڑھ جانے کے شکوے تھے، نہ وقت کی کمی کی شکایتیں۔ آج تو وہ خوش لگ رہی تھی، معصوم اور پرجوش، اور ہارون نے بہت غور اور حیرت سے اس کو اندر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، اور سین ہوا ختم۔ کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے، فقط ایک دل تھا، اب تک سو وہ مہربان نہیں ہے۔ جواہرات جب لاؤنج میں واپس آئی تو غصے سے کانپ رہی تھی، سیدھی اوپر ہاشم کے کمرے میں آئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ کوہنیاں رکھے بیٹھا گردن تیچھی کیے ہوئے کچھ لکھ رہا تھا، ریڈنگ کلاسز لگائے رکھا اور مصروف لگ رہا تھا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میری اتنی بے عزتی کی ہے کہ دیکھ چکا ہوں، میری بالکنی سے آپ کا پچھلا برآمدہ نظر آتا ہے۔ وہ گردن کو جنبش دیے بغیر لکھتا رہا، اور جواہرات جل کر کوئلہ ہوئی۔ اور تم بیٹھے دیکھتے رہے، وہ مجھے فارس کے نام سے دھمکا رہی تھی، اور تم؟ وہ غصے سے لرز رہی تھی۔ آپ کو اسے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کبھی فارس سے دشمنی ظاہر نہیں کی، یوں وہ ہم پہ شک کرے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو شوٹ کر دوں، اور تم کہتے ہو کہ… اوف ممی، اس نے اکتا کر گردن موڑی اور بیزاری سے لال بھبو کا چہرے والی ماں کو دیکھا۔ ہم مزید کوئی قتل نہیں کریں گے، اب موو آن کرنے کا وقت ہے۔ 2 دفعہ جیل جا کر اسے بھی سبق مل چکا ہے، اور میں بھی اب اپنی زندگی کو ایک مثبت رخ دینا چاہتا ہوں۔ اور مڑ کر واپس لکھنے لگا، اور جواہرات اب کے چونکی پھر قریب آئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ غصہ کم ہوا اور تشویش سی در آئی، اور ہاشم کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا تو وہ چیک بک پہ چیک سائن کر رہا تھا۔ جمعے کو ہم نے سری لنکا میں ہونا ہے پریڈ کے لیے، میں اس سے پہلے ایک کینسر ہسپتال کے نام کچھ چیکس لکھ رہا ہوں، اور کچھ اورنگزیب کاردار کے مدرسے کے لیے۔ وہ چیک لکھ لکھ کر الگ کر رہا تھا، اور جواہرات کی آنکھیں تعجب پر بے یقینی سے پھیلیں۔ ایک دم سے اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ کر کے خوشی مل رہی ہے۔ جب آپ نے مجھے لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں روکا تو ان کو بچانے سے بھی نہ روکیں؟ وہ بالکل ماں کی طرف سے بے نیاز تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ کر کے ایک بڑے انسان بن جاؤ گے تو میرے نزدیک یہ گلٹی کانشیس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تل ملا کی اور پہلے نوشرواں اور اب ہاشم نے ناگواری سے کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائیں، اور اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ بات کراؤ، وہ اسی بے نیازی سے فون سننے لگا۔ ہاں میری بولو۔ جواہرات جو کلس کر جانے لگی تھی بے اختیار ٹھہر کی اور پھر اسے اشارہ کیا، اور ہاشم نے اسپیکر آن کر کے فون سامنے کر دیا۔ ہزاروں میل دور کچن کا دروازہ بند کیے کھڑی میری اینچو آہستہ آہستہ سے فون میں کہہ رہی تھی، وہ جمعرات کی رات کو بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، سادی اور خاور۔ وہ مل کر گارڈز پہ حملہ کریں گے اور ان کو یرغمال بنا کر وہاں سے بھاگیں گے۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ہم سری لنکا میں ہیں، مگر میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ اس نے مجھے بھی چلنے کی پیشکش کی ہے، مگر میں نہیں بھاگوں گی۔ ہاشم اور جواہرات نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر ہاشم مسکرایا۔ تمہیں کیا چاہیے میری، بتاؤ؟ مجھے صرف اپنی جاب واپس چاہیے، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ۔ اور جواہرات نے موبائل ہاشم کے ساتھ سے لے لیا، اور جب اس میں بولی تو چہرے پہ ڈھیروں اطمینان تھا۔ تم نے میرا اعتماد کما لیا میری، چند دن میں ہم تمہیں واپس لے آئیں گے۔ ذرا ٹھہری۔ زہر کے انجیکشن کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں مسز کاردار، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور میری اینجی جتنی مجبور اور مضطرب سہی وہ یہ بات ان کو نہیں بتا سکتی تھی، مگر جواہرات مطمئن ہو چکی تھی، سو اسے شاباش دے کر فون ہاشم کا تھما دیا۔ تم خاموشی سے ان پر نظر رکھو میری، باقی تو میں سنبھال ہی لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور جواہرات چونکی۔ کدھر؟ ہارون عبید سے 2 ٹوک بات کرنے وہ سختی سے بولا تھا، اور جواہرات کا عارضی اطمینان پھر سے غائب ہوا، اور پھر شور ہم ساتھ جائیں گے، میں تیار ہو لوں۔ باہر نکل گئی، اور اس کا ذہن تیزی سے جمع تفریق کرنے لگا، اور سین ہوا ختم۔ جواہرات کے پاس سے آنے کے بعد سے زمر ندرت کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جو کہہ آئی وہ تو جواہرات نے سن لیا، مگر جو خود اس نے کہا وہ سہا تھا وہ ایک الگ ہی داستان تھی۔ ہنّا اس کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھ گئی، اور لیپ ٹاپ گود میں رکھے اسی فلیش کو لگائے پھر سے کوشش کرنے لگی، اور گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اس کو بھی دیکھ لیتی۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ پتہ نہیں، وہ بیزار تھی، بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ کوئی مسئلہ تو فارس غازی ساتھ والی کمرے میں، ان کے پاس یقیناً حل موجود ہوگا۔ شٹ اپ، خفگی سے رخ موڑ لیا، اور ہنّا مسکراہٹ دبائے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اچھا سنیں نا، تھوڑی دیر بعد اس نے پکارا، یہ وہی فلیش ہے جو بھائی نے سونیا کی برتھ ڈے نائٹ پہ چرائی تھی، یعنی کہ اس میں ہاشم، اب نام لیتے ہوئے بھی عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ کمپیوٹر کا ڈیٹا کاپی ہے۔
مگر وہ ڈیٹا اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ بھائی نے اس کے اندر فروزن کیوں ڈال رکھی ہے؟ اگر ڈیٹا اندر نہیں ہے تو یہ وہ فلیش بھی نہیں ہے، اور اگر یہ فلیش نہیں ہے تو خاور کے سٹائل کی انکرپشن کیوں؟ اوف! مگر زمر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر وہ دور نیچے دیکھ رہی تھی، اور حنین بھی پیچھے گھومی، اور وہاں جواہرات اور ہاشم زینے اتر کر سبززار پہ کھڑی کار کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے تھے، اور حنا نے فوراً رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں کہیں جانے کے لیے تیار لگتے تھے، اور دوسری طرف سے نوشرواں آتا ہوا دکھائی دیا، اور ہاشم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ جواہرات اسے بے بسی سے دیکھ کر ہاشم کے ساتھ ہو لی، اور زمر کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ جب علیشا نے نوشرواں کو بتایا کہ ہاشم نے اسے پٹوایا تھا تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ کچھ نہیں، تب سے علیشا کو اس نے میسج نہیں کیا۔ لوزر کے دل پہ بہت زور سے لگی ہوگی نا، وہ ہلکا سا ہنسی، اندر کچھ ٹوٹا تھا، اور وہ گفتگو صرف شیرو کے دل پہ تو زور سے نہیں لگی تھی، مگر پھر ہر خیال ذہن سے چھٹک کر زمر کو دیکھا۔ آپ اتنی زرد کیوں لگ رہی ہیں؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ دن بدن آپ کی صحت بگڑ رہی ہے؟ کوئی وہم سا تھا اسے، اور زمر سنجیدگی سے اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کی۔ اسے کسی کو تو بتانا تھا، مگر جب حسب توقع اگلے 10 منٹ اس کو شوق اور پریشانی سے ہنّا کو یہ تسلی دینے میں لگے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ کہ فارس نے ڈونر ڈھونڈ لیا ہے۔ کون ہے ڈونر؟ ہنّا نے بے تابی سے پوچھا۔ اس نے نہیں بتایا مجھے، ڈونیٹ کرنے والے لوگ جانے کیوں خفیہ رکھتے ہیں، رہنا ہی پسند کرتے ہیں، شانے اچکا کر وہ بولی، اور ہنّا ایک دم چونکی۔ کیا پتہ ماموں خود زمر؟ او پلیز فضول باتیں نہ کرو، وہ بیزار ہوئی، مگر ہنّا سارا غم بھول کر ایک دم پرجوش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ خود ڈونر ہوں، وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ناممکن، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور زمر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں، اور ان کا دل تو اتنا بڑا ہے نا کہ اس کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، میں او نیگیٹو ہوں، اور مجھے کبھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا وہ۔ حنین، اس نے بڑے رسان سے حنین کی بڑھتی جذباتیت کو روکا، اور وہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ او زمر اٹھ کھڑی ہوئی، میں آتی ہوں، اور حنا کو ایک دفعہ پھر زمر کی صحت کی فکر ہونے لگی، لیکن وہ ظاہر کرتی تو زمر اسے بتانے پچھتاتی، سے چپ بیٹھ رہی۔ زمر ہاشم کے کمرے کی پچھلی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو جانتی تھی کہ ہاشم اور جواہرات گھر سے جا چکے ہیں۔ اسے اپنی پشت پہ بالکنی میں بیٹھے فارس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی، مگر نظر انداز کیے رہی۔ اس نے نوشرواں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور خلاف توقع وہ فوراً کھل گیا، اور اسے چوکھٹ میں وہ دیکھ کر شیرو کے آئیبرو اٹھے۔ یہ ہیلو، مجھے کچھ کام کرنا ہے، اپنی نوٹ بک اور فائلز دکھائیں۔ ہاشم کی لائبریری سے PLD دیکھ سکتی ہوں؟ شور۔ وہ پہلے اسے اسٹڈی کا راستہ بتانے لگا، اور پھر خود ہی باہر آ گیا، اور ہاشم کے کمرے کے اس طرف اسٹڈی کی گلاس وال سلائڈ کی، اور سامنے ریکس اور میز پہ نظر آ رہی تھی، اور زمر اندر آئی اور میز پہ اپنی چیزیں رکھیں، اور سامنے ریک سے سیاہ جلد والی کتابیں دیکھنے لگی۔ مجھے صرف 15 منٹ ہی لگیں گے، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ اسے جاتے دیکھ کر مصروف انداز میں اس نے پکارا، اور ٹھٹک کر رکا۔ آپ کر لیں آرام سے، یہ PLDs ہیں، کتابیں بہت قیمتی ہیں، کل کو کوئی آگے پیچھے ہوا تو میرا نام نہ آئے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ آپ کا نام کیوں آئے گا؟ چند ماہ پہلے ہمیں روک کر تلاشی لینی چاہی تھی خاور نے کسی نیکلس کے لیے۔ وہ 2 کتابیں لائی اور کرسی کھینچتے ہوئے سے یاد دلایا۔ او یس، ہم تو ہیں ہی برے لوگ۔ شیرو نے کندھے جھٹکے، بیٹھا نہیں کھڑا رہا، اور پھر مروتاً پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے؟ او تھینک یو، کیا تم مجھے ان تمام سالوں کے کیسز اس کتاب میں سے ڈھونڈ دو گے؟ یہ لو۔ ایک کتاب اس کے سامنے دھری، اور وہ مصروف نظر آ رہی تھی۔ میرا مطلب تھا چائے یا کافی؟ اور زمر قلم ہونٹوں میں دبائے نفی میں سر ہلا کر پڑھنے لگی، اور وہ گہری سانس لے کر کرسی کھینچ کر بیٹھا اور کتاب کھولی اور مطلوبہ کیسز کی لسٹ دیکھنے لگی۔ بیلکنی میں بیٹھے فارس کو سامنے اسٹڈی کی کھلی گلاس وال سے وہ دونوں میز کے گرد بیٹھے صاف نظر آ رہے تھے، اور وہ خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ یہ ادھر کیا کر رہی ہے؟ اس کا دماغ پڑھنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اور جانتا تھا کہ زمر کاردارس کی حقیقت سے واقف ہے، اور اب وہ بے چین ہے کیونکہ اس کے خیال میں فارس پچھلے کئی ماہ سے کچھ کر ہی نہیں رہا شادی کے لیے۔ ہاں، فارس غازی تو بیکار آدمی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ شیرو نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ میں اپنے کلائنٹ کو سزا سے بچانا چاہتی ہوں، مرڈر کیس سے۔ قتل اس کے چھوٹے بھائی نے کیا، مگر باپ اور بھائی نے بڑے کو آگے کر دیا۔ ایک فائل اسی مصروف انداز میں شیرو کے سامنے کی، اور اس نے حیرت سے زمر کو دیکھا۔ مگر وہ بھائی ناکردہ جرم کا اعتراف کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے باپ اور بھائی کا اس پہ بہت زور چلتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اس کو اپنی محبت کی تسلیاں دے کر کبھی بڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ کچھ پیرنٹس ایسے بھی کرتے ہیں نا، ایک بچے کو فوقیت دیتے ہیں اور دوسرے کو لاڈ پیار دکھا کر سلائے رکھتے ہیں، اس کے ذمہ کوئی بھی اہم ذمہ داری ڈالتے ہی نہیں ہیں، اس پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، اس کو ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس بچے کی۔ وہ زندگی میں جو بھی غلط فیصلے کرتا ہے، اس کی وجہ اس کے وہی ماں باپ اور بہن بھائی ہی تو ہوتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے شیرو کچھ بول ہی نہ سکا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہوں۔ وہ کتاب پہ خالی خالی نظریں جمائے آہستہ سے بولا تھا، مگر سمر نے اسی مصروف انداز میں صفحے پلٹتے ہوئے کہا، کسی کی حفاظت کرنے کے لیے اسے ہرٹ کیا جاتا ہے کیا؟
جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ سب اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں برے کام، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ اور نوشروان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ تیز تیز نوٹ پیڈ پہ کتاب سے دیکھ کر کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ تو آپ اپنے کلائنٹ کو کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ سٹینڈ لے، اپنے لیے کھڑا ہو، وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہو اور وہ کرے جو ان لوگوں کو نہیں پسند۔ پتہ ہے نوشروان سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور سادگی سے بولی، تم نے کہا تم برے لوگ ہو، میں تمہیں بتاؤں، اب تو ہم بھی اچھے لوگ نہیں رہے، میں بھی وہ نہیں رہی، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ٹیڑھے لوگوں کے ساتھ ٹیڑھے راستے اپنانے پڑتے ہیں، خیر اور شر کی درمیانی لکیر کو دھندلا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور شیریوں نے خاموشی سر ہلایا اور وہ الجھا الجھا سا تھا اور وہ اسے مطلوبہ کیسز کا پوچھ رہی تھی، اور وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگا، اور فارس غازی ابھی تک انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ لگتا ہے ہاشم کی اور ہاشم کاردار کی جو فیملی ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، ایک ایک کر کے ان کے گرد جو پروٹیکشن تھی اور جو ان کے محافظ تھے وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کچھ بھی اچھا لگا ہو، کوئی اپنی تھاٹس اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہو، کچھ بھی پروڈکٹیو، کچھ بھی مزے کی بات، ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔